नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद व फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद व आशिरूहुन्ना बिल मअरूफ़ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, तुम औरतों के साथ निहायत खुश उसलूबी से ज़िंदगी बसर करो, और अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो मुमकिन है कि तुम्हें एक चीज़ पसंद ना आए और ख़ुदा ने उसमें बड़ी खूबी रखी हो। मोहतरम नाज़रीन, मैंने आपके सामने सूरह निसा में से एक आयत तिलावत की है और जिसका उर्दू बा मुहावरा तजबा भी आपके सामने गोशगुजार किया है। अब इस आयत करीमा से मालूम होता है कि अल्लाह ताला इंसानों को, मर्दों को, मुसलमानों को ये खिताब फरमा रहे हैं कि अपनी औरतों के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखो, बेहतर ज़िंदगी गुजारो, मोहब्बत के साथ, मवद्दत के साथ खुशगवार ज़िंदगी बसर करो। अगर तुम्हें उनमें से कोई आदत बुरी लगती है तो ये भी करीब है, मुमकिन है कि उनमें कोई अच्छी आदत भी पाई जाती हो। आप उनकी उन बुरी आदत की वजह से दिल में इतनी नफ़रत न बसा ले जिससे घर में बिगाड़ पैदा हो। आप उसे बर्दाश्त करें, उसके मुकाबले में उनकी कोई अच्छी आदत भी तो होगी जिस अच्छी आदत को आप पसंद करते हैं। एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़रिबू अमा अल्लाहि फ़जा उमर इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल ज़इन्न निसा अला अज़वाजिहिन्न फ़रख़्ख़स फ़ी ज़रबिहिन्न फ़अताफ़ बिआलि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निसाउन कसीरुन यशकून अज़वाजहुन्न क़ाल उलाइका लैसु बिखियारिहिम। अबू दाऊद की यह हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह की बांदियों यानी औरतों को ना मारो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, पास आए और बोले, औरतें मर्दों के ख़िलाफ़ बहुत जरी हो गई है, तो आपने उन्हें मारने की इजाज़त दे दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को बहुत सी औरतों ने घेर लिया और उन्होंने अपने शोहरों की शिकायत की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग अपनी औरतों पर ज़्यादती करते हैं वो तुम में अच्छे लोग नहीं हैं। ये मैंने अबू दाऊद से एक हदीस ली है जो आपके सामने रखी है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। तुम में से बेहतर वो शख्स है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है और मैं तुम सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ। अब देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छाई का मेयार, बेहतरी का मेयार, खैर का मेयार अपने घर से बेस रखी है कि जो तुम में से अपने घर वालों के साथ बेहतर है वो सबसे बेहतर है। और याद रखो, मैं तुम सब में से अपने घर वालों के साथ बहुत बेहतर हूँ। इंसान के बेहतर और अच्छे होने की ये एक ऐसी पहचान बता दी गई है कि इस आईना में हर शख्स अपना चेहरा देख सकता है। जो अपनों के साथ इंसाफ और एहसान नहीं कर सकता वो दूसरों के साथ क्या एहसान कर सकता है, क्योंकि नेकी तो घर से शुरू होती है और होनी भी चाहिए। एक सहाबी बड़े आबिद जाहिद थे,
لیکن وہ اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تو محترم ناظرین، مرد کے فرائض میں سے یہ ہے کہ وہ بیوی کو اس کا مہر ادا کرے اور بیوی کا ہر قسم کا خرچہ، جائز خرچہ برداشت کرے، کھانا دے، پہننا دے، کپڑا دے۔ آپ نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، استوصوا بالنساء خیرا، لوگو تو میری نیک نصیحت عورتوں کے بارے میں قبول کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں، تم اس کے سوا کسی اور کسی بات کا حق نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا کام کرے۔ اگر ایسا کریں تو ان کو خواب گاہ میں اپنے سے علیحدہ کر دو۔ اب یہ محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو، بالخصوص مسلمانوں کو، گھر کو بنانے، سنوارنے، سمجھانے اور خاندانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اصول وضع کیے۔ اگر بحیثیت مسلمہ ہم ان اصولوں کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں تو ہمارے گھر نہیں ٹوٹ سکتے، ہمارے گھروں میں ظلم و زیادتی نہیں ہو سکتی، ہماری زندگی انتہائی بیلنس ہو سکتی ہے، متوازن زندگی ہم گزار سکتے ہیں۔ ان لکم من نسائکم علیکم حقا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک تمہارا عورتوں پر، عورتوں کا تم پر حق ہے۔ لباس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، طعام کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا الا وحقہن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے۔ اور ہاں، اللہ کے رسول فرمایا، اور ہاں ان عورتوں کو تم پر حق ہے کہ ان کے پہنانے اور کھلانے میں نیک برتاؤ کرو، یعنی وہ آپ کے پاس ہے، آپ کی منکوحہ ہے، ان کا خرچ، ان کا گھر، ان کا خرچہ، ان کا پہناوا پہننا، ان کا کھانا پینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور کوشش کرو کہ جو تمہاری کمائی ہے اس میں اپنی کمائی کی مطابقت میں اچھا خرچ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی مزدور ہے اور وہ مزدوری سے بڑھ کے خرچ کرتا ہے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہیں بہتر سے بہتر خرچ دو، بہتر سے بہتر لباس دو جو تمہاری پہنچ میں ہے، تمہاری ایکسیس میں ہے۔ حضرت حکیم بن معاویہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب خود کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جب خود پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اور اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارو اور نہ اس کو برا بھلا کہو، اور نہ گھر کے علاوہ سزا کے لیے علیحدہ کرو، یعنی اگر آپ نے سزا دینی ہے تو گھر کے اندر رکھیں، باہر نہ نکال دیں انہیں اکثر و بیشتر۔ اور اگر خامن پورا نفقہ نہیں دیتا تو خامن کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر بقدر ضرورت لیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف، ہندہ بنت عتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، پاس آ کر عرض کیا کہ میرا شوہر بخیل ہے، مجھے اور میرے بال بچوں کا پورا خرچ نہیں دیتا، مگر یہ کہ جب اس کی بے خبری میں کچھ لے سکتی ہوں۔ آپ نے فرمایا خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف، تم دستور کے مطابق اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے لے سکتی ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث آئی۔ تو محترم ساتھیوں، متعلقہ عورتوں کے بارے میں بھی اللہ سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، جن مکانوں میں تم رہتے ہو انہی مکانوں میں ان کو بھی رکھو اور ان پر سختی کے لیے ایذا مت دو۔ شوہر کے ذمے یہ بھی ضروری ہے کہ بلا وجہ بیوی کو نہ ستائے اور نہ مارے۔ آپ نے فرمایا جو بلا وجہ عورتوں کو مارتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں،
میں پہلے بھی اس حدیث آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، عورتوں کو ستانے اور زیادتی کرنے کے لیے نہ روکو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ بعض اوقات بساتے بھی نہیں ہیں اور چھوڑتے بھی نہیں ہیں، صرف ظلم و زیادتی کے لیے انہیں معلق رکھتے ہیں، انہیں لٹکا کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طور طریقے سے پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت ڈالتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اگر آپ کی عورتیں مساجد میں جانا چاہتی ہیں عبادت کرنے کے لیے، مسجد میں علیحدہ حجرہ ہے، عورتوں کے لیے علیحدہ عبادت کی جگہ مخصوص ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی باندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، انہیں عبادت کرنے دو۔ اور اسی طرح جب ایک شخص کے پاس 2 بیویاں ہیں تو اللہ کے رسول، اگر متعدد بیویاں ہیں تو ان میں اعتدال رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساکت، جس کے پاس 2 عورتیں ہوں اور وہ ان میں انصاف نہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے ناظرین، میری بہنوں، ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ سب کے سامنے احادیث و قرآن و احادیث سے آپ کے سامنے استدلال سے بات کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے گھر والوں کے لیے، بیویوں کو خامدوں کے لیے، خامدوں کو بیویوں کے لیے ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اور رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔